अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। दिस इज़ योर नरेटर समरीन शाह और हम आज लेकर आए हैं एपिसोड नंबर 77 ऑफ इरुश्का। द वीडियो कर्टेसी गोज़ टू रमशा खान। और प्लीज़ ब्रेस योर सेल्फ, आज की किस बहुत ज़्यादा पॉजेसिव होने वाली है, रोमांटिक होने वाली है। फ़नी तो एज़ यूजुअल होती है, बट आप अलान मुस्तफ़ा की सचमुच की दीवानगी आप लोग पढ़ेंगे। मज़ीद बात नहीं करते, किसको शुरू करते हैं। माजी, यार तुम खफा होकर मुझे ऐसे एयरपोर्ट छोड़ोगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मुझे अच्छा लगेगा। रे ऑफ सनशाइन, मैं ये इरू की बेतली के लिए कर रहा हूँ। आगे गाड़ी एलेक्स ड्राइव कर रहा था, पीछे रिमशा और सिकंदर बैठे हुए थे। रिमशा गाड़ी में हरी मिर्चें काट रही थी। अजीब था, मगर सिकंदर की वजह से उसको वापसी पर देर हो जानी थी तो वो अपनी सब्जियां आराम से काट रही थी और सिकंदर को मुकम्मल नज़रअंदाज कर रही थी। लेकिन इसकी इस बात पर वो चुप ना रह सकी। बेहतरी, कल वो इस घर को नौकर बना देंगे। हया दिन और रात इसे ताने देती रहेगी कि इसके बाप ने अलान के साथ क्या क्या किया, कितने जुल्म ढाए। और मुझे पता है अपनी बेटी का वो इस मामले में बिल्कुल मुझ पर गई है। ससुराल और शौहर के साथ क्या मामला आते हैं, कभी मर कर भी अपने माँ बाप को नहीं बताएगी। अब सिकंदर बिगड़ा। नहीं, ऐसा कौन सा जुल्म हुआ है मेरे साथ रहकर जो तुम कह रही हो अपने माँ बाप को कुछ नहीं बताती। सीधा सीधा कहो, इतनी रोमांटिक लाइफ है कि उन्होंने क्या सुनना है, तुम्हारी ज़बान लड़खड़ा जाएगी। सिकंदर, हम गाड़ी में हैं और एलेक्स है आगे। एलेक्स को उर्दू नहीं आती, सिकंदर बोला। इतने बरसों हमारे साथ रहा है, नहीं आती। एक मिनट एलेक्स। एलेक्स अब मतवज्जो हुआ। जी मैम, ये जो मैंने उठाया इसे क्या कहते हैं। रिमशा ने बॉक्स से हरी मिर्चें उठाई। अब एलेक्स ने शीशे से हैरानी से देखने लगा। हमारी ज़बान में बताना। हरी मिर्च मैम। अब सिकंदर इसके मुंह से उर्दू सुनकर दंग रह गया। गुड, तुम क्या इसे उर्दू पढ़ाती रही हो। अब सिकंदर बिगड़ा। सिकंदर, वो इरू का बॉडी गार्ड है, मत भूलें, इरू का। जबकि इसे इरू के पास होना चाहिए था। वो बीबा लड़का अकेले मेरी बेटी के साथ, मुझे तो अब घबराहट होना शुरू हो गई है। सिकंदर ने अपने शर्ट के ऊपरी कॉलर के बटन खोले। आउच! रिमशा ने सी किया तो सिकंदर ने इसे देखा। रिमशा ने छुरी से अपनी उंगली हल्की सी कट कर दी थी। सिकंदर तो पागल हो गया। अब इस चीज़ की कमी थी। अब दूसरा मैं हूँगा जिसे दिल का दौरा पड़ेगा। दिखाओ क्या किया है तुमने मेरे मासूम रे की उंगलियों को। सिकंदर ने देखा, इसका हाथ पकड़ा और तड़प कर देखा जहाँ इसकी शहादत की उंगली पे छोटा सा खून का कतरा नमूदार हुआ। कुछ नहीं है, बस लग जाती है। एलेक्स, कोई बैंडेज है दो, और छोड़ो ये सब, गाड़ी में बैठकर काम करने लगी हो। सिकंदर ने इसकी उंगली को लबों से लगाया तो रिमशा ने घबराकर अपना हाथ छुड़वाया। उम्र हो गई थी लेकिन इस आदमी की हरकतों में कमी नहीं आई थी। एलेक्स को याद आया गाड़ी में वो बैंडेज किट था जो अमीरा ने दिया था। गाड़ी रोक कर इसने डैशबोर्ड से वो हेलो किटी सनी प्लास्ट बॉक्स निकाला और एक निकाल कर सिकंदर को दिया। सिकंदर ने ध्यान नहीं दिया और खोलकर रिमशा की उंगली में लगाया। छोड़ो ये सब, पता नहीं क्या सब्ज़ी ले आई हो। गाड़ी में सब्जियों की स्मेल आ जानी, ऊपर से तुमने हाथों को भी हशर कर दिया। हेलो किटी, क्यूट। कौन लाया ये बैंडेज, रिमशा ने देखकर कहा। अब एलेक्स गड़बड़ाया। ये बच्चों वाले कब से बैंडेज लेने लगे एलेक्स, वो भी पिंक कलर के। किन चक्रों में हो तुम लड़के। सिकंदर ने भी गौर किया और फिर एलेक्स को देखा जो पहली बार कंफ्यूज लग रहा था। वो सर, ये मैंने नहीं लिया, वो इरहा मैडम की दोस्त, मतलब वो मुंह में कोई बबल गम या सुपारी है। सीधे दो टोक अंदाज में बात करो। अब इसने भाव वाले लाजा अपनाया। वो अमीरा मैडम ने ये बॉक्स दिया था, मुस्तफ़ा आसिफ की बेटी। इसने किड्स देखी मेरे तो ये डब्बा पकड़ा दिया। ऐसा तो कुछ नहीं है सर। दूसरी तरफ रिमशा की कॉल आ गई। बख्तावर तो ये गुफ्तगू सुन नहीं पाई, सिकंदर ने सुना। तो ऐसे बोलो, इतना घबरा क्यों रहे हो जैसे चोरी की हो। सिकंदर अब रिलैक्स होकर पीछे हो गया। मगर याद रखना वो बच्ची है, छोटी बच्ची। मैं ऐसी वैसी नज़रें किसी बच्ची पे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा एलेक्स। ना जाने सिकंदर ने इसे क्यों वार्निंग दी। एलेक्स के रवैये ने इसे अलर्ट कर दिया। जो हुक्म कापू, आपको शिकायत नहीं मिलेगी। अब एलेक्स एकदम किसी सपाई की तरह बोला। रिमशा बख्तावर से फ़ोन बंद करवा चुका था तो देख रही थी कि शायद सिकंदर एलेक्स को डांट रहा था। क्या हुआ, आप इसे डांट क्यों रहे हैं, रिमशा बोली। कुछ नहीं, तुम बताओ बख्तावर ने क्या कहा। अब सिकंदर इसकी तरफ मतवज्जो हुआ। कुछ नहीं, पूछ रही थी कि मैं सीधा हॉस्पिटल आ जाऊं। हदाद की तबीयत ठीक है क्या, सिकंदर ने मुतफक्कर होकर पूछा। बेहतर है, डॉक्टर्स कह रहे हैं 2 दिन बाद डिस्चार्ज शायद हो जाए, लेकिन बख्तावर डर रही है, वो कहती है पूरा टाइम पीरियड पूरा हुए। अच्छा एक काम करते हैं, सीधा हॉस्पिटल चलते हैं, हदाद से बात भी कर लूँगा। एलेक्स, ये सामने मार्केट आ रही है, इसमें जाकर जूसेस और फ्रूट्स ले आओ।
اور پختاور بی بی کا وہ رامن ٹامن کا باکس بھی لے آنا جو وہ کھاتی ہے، پتہ نہیں کتنے دنوں سے صحیح سے کھانا نہیں کھا رہی میری بچی۔ ایلیکس نے سر ہلایا اور سیدھا سپر اسٹور کے پارکنگ لاٹ میں گاڑی روکی اور اترا۔ لیکن آپ کی فلائٹ؟ پرائیویٹ جیٹ میں جا رہا ہوں، وہ بڑبڑایا اور ایلیکس کو جاتے ہوئے دیکھ کر نہ جانے کیوں اس کے چہرے پہ مسکان آ گئی۔ یا آپ ایلیکس کو ڈانٹ کر اس کے جاتے ہی پیچھے سے ایول مسکان کیوں دے رہے ہیں؟ رمشا نے سکندر کو مشکوک نظروں سے دیکھا اور ساتھ میں باکس اٹھا کر مٹر نکال کر چھینے لگی۔ سکندر نے چونک کر دیکھا، پھر نفی میں سر ہلایا۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی اپنے ولیمے کے دن یاد آ گئے، تم پیاری جو لگ رہی تھی اتنا، دل کرتا ہے تم دوبارہ وہ جوڑا پہنو۔ وہ اسے پیار سے دیکھتے ہوئے بولا، لیکن اب تک اس کی مسکان رمشا کو عجیب لگی۔ نہیں کچھ تو بات ہے، سکندر ہنسا۔ ویسے رے آف سنشائن، سوچو مصطفیٰ آصف کی دکتی رگ پہ ہاتھ اگر رکھا جائے تو کتنا مزہ آئے گا۔ بہت میرے سر پہ ناچ رہا تھا نا، اس کی ٹانگ کھینچنے کا خوب مزہ لے سکتا ہوں۔ پھر یاد آتا ہے کہ سکندر حدید عالم ہوں۔ اب رمشا ٹھہر گئی۔ کیا مطلب؟ کچھ نہیں، تم اپنا خیال رکھو، چھوڑو تم، پھر شروع ہو گئی۔ منع کیا تھا نا میں نے، ایک بات سمجھ نہیں آتی؟ اس نے رمشا سے باکس لے کر اس کے گال چھوئے۔ الان مصطفیٰ، پلان کے مطابق اب ریا اپنے الجھنوں سے ہٹ کر میرے ساتھ گھر کے کاموں میں مدد کر رہی تھی۔ مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا، میں چاہتا تھا کہ وہ اپنے خوابوں کی طرف بڑھے، اس سے متعلق کام کرے، لیکن سوال اس کی زندگی کا تھا۔ سکندر انکل نے کہا، اس بار وہ کوئی بہت بڑا خطرناک کام شاید کرنے جا رہی ہے، اس لیے ہمیں کسی بھی صورت ڈسٹریکٹ کرنا ہوگا۔ مزید مدد ممی نے کر دی، وہ میری خوشی کی خاطر ریا کو شادی کے کاموں میں شریک کر رہی تھی۔ ممی نہیں جانتی تھی ایک طرح سے ارہا کو قابو نہ بنانے کا ارمان پورا ہو رہا ہے۔ وہ تو بس میری خوشی کی خاطر میری ریا کو خوش کر رہی تھی، جو میرے لیے بہت بڑی تھی۔ بچے سارے اسکول گئے ہوئے تھے، ابھی انہیں بھی پک کرنا تھا۔ صوفیہ کا الگ لنچ بنانا تھا، شیرو کا الگ، فارس اور فردون کا ایک جیسا۔ ارہا کچن میں آئی تو اتنے چولہے آن اور ہانڈیوں کو دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ وہ ابھی لانڈری میں کپڑے ڈال کر آئی تھی، ڈالنے تو میں جانے والا تھا لیکن وہ بضد ہو گئی۔ یہ سب کیا ہے؟ ہمارے گھر کوئی مہمان آ رہا ہے؟ اب تو پاپا بھی نہیں ہے تو کیا ہوا؟ صوفی، فردون، فاری اور شیرو تو ہیں، وہ کچھ نہیں کھائیں گے تو ایک ڈش بناؤ جو ممی شاید بنا بھی چکی ہوں گی، تو ضرورت نہیں ہے۔ یہ کیا، اس میں نوڈلز، دوسرے میں چاول، تیسرے میں یہ کیا ہے؟ وہ آگے آئے اور مجھے دیکھنے لگی جو ایپرن، گلوز اور سر پہ بھی ماسک لگائے بہت ہی صفائی سے کام کر رہا تھا۔ ابھی منہ پہ ماسک بھی تھا جو کھانا ٹیسٹ کرنے کے لیے نیچے کیا تھا۔ نوڈلز صوفی کے لیے اسے پسند ہے، وہ ٹام یم کے سٹائل کے کھاتی ہے۔ یہ چکن فرائیڈ رائس فردون اور فارس کے لیے، اور یہ فرائیڈ چکن تل رہا ہوں۔ کوئی دعوت ہے؟ پاگل ہو تم، اتنا ماما بھی نہ کریں۔ یا اللہ تم بہت اوور کر رہے ہو، پاپا امپریس نہیں ہوں گے۔ تم سر کو کور کرو، بال آ جائے گا کھانے میں، اور ہاتھ دھوئے بھی ہیں۔ میں نے اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے اپنی OCD کا مسئلہ پیش کر دیا۔ اتنی محنت مت کرو ایلی، گھر جاؤ، میں پاپا سے کہہ دوں گی تم نے سارے کام کر لیے۔ ریا نے میرے بازوں پہ ہاتھ رکھا، اس کے ہاتھ میرے اندر کے سوئے ہوئے بیسٹ کو جگا رہے تھے، وہی بیسٹ جو اس کو نگل لینا چاہتا تھا، اس کے پورے وجود پر اپنی مہر لگانا چاہتا تھا، وہ جس کا نرمی اور کنسنٹ کا دور دور تک واسطہ نہیں تھا، وہ جو وعدے کا بھی لحاظ نہیں کرے گا۔ حالانکہ وہ میری بیوی تھی، لیکن دنیا کی نظروں میں وہ میری دوست تھی، تو مجھے خود پہ قابو پانا پڑا۔ نہ میں جھوٹ بولتا ہوں ریا، نہ تمہارے گارڈز۔ میں اگر سکندر انکل کے وعدے پہ نہیں اتروں گا تو تم سے کیے گئے وعدے بھی کھوکھلے لگیں گے۔ آئی نو ایلی، لیکن اتنی محبت مت کرو مجھ سے، میری محبت میں اتنے اندھے گونگے اور بہرے مت بنو۔ میری محبت تو تمہاری محبت کے آگے پھیکی اور کمزور لگنے لگی ہے، میں تمہارے سامنے چھوٹی پڑ رہی ہوں، تم تو اپنی عزت نفس بھی میرے لیے گوا رہے ہو۔ وہ بہت ہی زیادہ اپسیٹ ہو گئی تھی۔ جانتا ہوں میری ریا کو، وہ جن سے بہت محبت کرتی تھی ان کی بے عزتی ہرگز برداشت نہیں کر سکتی تھی، وہ بہت دل پر لے لیتی ہے۔ بچپن سے ایسی ہی تھی میری ریا، کوئی میری ماما بابا تک کو بھی کچھ کہہ جاتا، ہم سے بگڑنے سے پہلے میری ریا بگڑتی تھی اور اگلے کا گربان پکڑ لیتی تھی، تو میرے لیے ایسی سچویشن پہ وہ کیسے مطمئن ہو سکتی تھی؟ میں شوہر بھی نہ ہوتا تب بھی ریا کا ریاکشن ایسے ہی ہوتا۔ میں چمچ ہلا کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ تم چاہتی ہو کہ سارے کام چھوڑ کر تم میں گم ہو جاؤں؟ ماما نے جو کام دیا ہے وہ کیوں نہیں دیکھتی؟ یا پھر بہت شوق ہے وعدے کی خلاف ورزی کرنے کا؟ میں نے اسے ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا، مگر میرا لہجہ اور آنکھوں کی گرمائی سے وہ سرخ ہو رہی تھی۔ کسی نے اسے بتایا بھی نہیں ہوگا کہ کوئی میری ریا جیسا آج تک بلش نہیں کر پایا۔ اتنی مضبوط لڑکی کو بلش کرنے کا اختیار صرف میرے پاس ہے۔ مجھے ایسے مت دیکھو۔ اچھا جا رہی ہوں، مصطفیٰ انکل کو کھانے کی ڈشز بھی بتانا تھا۔ مجھے تو سب عجیب لگ رہا ہے، میں تو خود ابھی ینگ ہوں اور دیکھو باقی کی شادی کی تیاری کر رہی ہوں۔ میں تو نہیں دیکھ رہا، تم مجھے اپنا آپ بار بار دکھا رہی ہو۔ میں نے شرارت سے سارا الزام اس پہ ڈال دیا۔ تم کتنے بدتمیز ہو ایلی، ہو نو، ہمدردی بھی بیکار ہے۔ کام کرو، کام اپنا۔ میں نیچے بیسمنٹ میں جا رہی ہوں، کمپیوٹر روم میں تنگ نہ کرنا مجھے۔ اب میری مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ کمپیوٹر روم یعنی مافیا والا کام، میں یہ کرنے نہیں دے سکتا، لیکن نہ جانے کیوں میں گلٹی ہو رہا تھا ریا کو روک کر۔ اسے جانا چاہیے، کام کرنا چاہیے، میں نہ روکوں اسے۔
میرے اندر ایک آواز آئی, بڑی عجیب آواز تھی, جو وہ چاہتی ہے اسے کرنے دو. میں نے سر جھٹکا. اچھا بات سنو, تم اب آ گئی ہو تو ہیلپ کر دو. تم پہلے ہی اتنے کام کے دوران ٹوک چکے ہو, ہر کام تمہارے طریقے سے ہو, اتنی برداشت نہیں ہے مجھ میں. ریا نے سینے پہ بازو لپیٹے. ساری زندگی رہنا ہم نے ساتھ. میں نے نوڈل والے چولہے کو آہستہ کر دیا. ریا اس سے پہلے کچھ کہتی, اس کا پین کی جیب میں فون بجا. اس سے نکال کر دیکھا تو اس کا چہرہ سفید ہو گیا, پھر آنکھوں میں غصہ جیسی دہکتی آگ بھڑکی. پھر مجھے ایک نظر دیکھ کر وہ آگ بجھ بھی گئی. ہاں, یہ کیا تھا؟ کس کا میسج تھا؟ کیا سکندر انکل نے کچھ بھیجا تھا؟ میں آتی ہوں نیچے, 1 گھنٹہ ڈسٹرب مت کرنا. نہیں, کوئی مافیا سے متعلق کام تھا. اب کیا کروں, جانے دوں یا روکوں؟ اوکے. ارہا چلی گئی تو میں کھانے کی طرف متوجہ ہوا, لیکن سکندر انکل کی آواز میرے کانوں میں گونجی. اپنے اندر کے اچھے انسان کو کچھ دن بند ہی رکھنا تو بہتر ہے. اس کی ہر بات پہ اوکے کرنے کی عادت ہے تمہاری. وہ ادھر ادھر ہوئے تو اس کے پیچھے جانا, یا زیادہ سے زیادہ ہو سکے تو نہ بول دینا, کوئی کام وغیرہ دے دینا. الان, میں نے بہت بھروسے سے تمہیں اپنی بیٹی دی ہے. اگر میری بچی کو ہلکی سی خروچ بھی آئی تو جیسے میں یہ خفیہ نکاح کروا سکتا ہوں تو میں خفیہ طلاق بھی کروا سکتا ہوں. مافیا کا میم تک اس کی دلچسپی ختم ہو جائے. ڈیم اٹ, طلاق کا تو سوال پیدا نہیں ہوتا. خروج تو میں بھی اپنی ریا کو آنے نہیں دوں گا. میں چولہا بند کر کے ماسک, ہیڈ کور اور ایپرن اتار کر نیچے گیا. ارہا دروازہ چابی سے کھول رہی تھی. مجھے دیکھنے لگی جس کے قدم اور انداز جارحانہ تھے. ایلی کیا ہوا؟ لیکن میں نے اسے مزید کچھ کہنے اور پوچھنے کی مہلت نہیں دی. اس کی سانسوں, اس کے احتجاج, اس کی سوچ, اس کے الفاظ, سب کو اپنے ہونٹوں سے قید کر دیا. اور وہ بھی اتنی شدت سے کہ ارہا جس ہاتھ سے مجھے دھکا دینا چاہتی تھی, اسی ہاتھ سے میری شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچ لیا. مجھے برا بھی لگ رہا تھا, مطلب حد سے برا. اس لیے نہیں کہ جو میں یہ حرکت کر رہا تھا, بلکہ اس لیے کہ ارہا کے خوابوں کے بیچ رکاوٹ بن رہا تھا. کتنے بھروسے اور مان سے ارہا نے بچپن سے لے کر مجھے بتایا کہ وہ رشیا کو کیسے لیڈ کرے گی, یہ کام کرے گی, وہ کرے گی, اور میں ہی تھا جو اس کے خوابوں کی تکمیل کا باب کتاب سے پھاڑ رہا تھا. میں نے اس کو آزادی بخشی. ارہا تو میرے سحر میں آ چکی تھی. اس کی آنکھیں بتا رہی تھی کہ اسے یاد نہیں کہ وہ یہاں کیوں نیچے آئی تھی. میں نے اسے دروازے کے ساتھ لگایا تھا. آئی ایم سوری. میں نے آنکھیں زور سے میچی. ریا, بہت مجبور ہوں, ورنہ قسم اٹھا لو میں تو تمہارے ساتھ ہر قدم پہ کھڑا تھا, ہوں اور رہوں گا. لیکن تمہارا خواب ہماری زندگی داؤ پہ لگا دے گا, اور میں تمہیں کسی بھی قیمت پہ کھو نہیں سکتا. تمہارے چہرے پہ پریشانی کے تاثرات دیکھے تو مجھ سے برداشت نہیں ہوا. میں نے اس سے نظریں ملا کر فوراً چراتے ہوئے کہا, وارننگ تو دے دیتا ہے بندہ, تم تو جان لو گے. تم سے تو دور رہنا پڑے گا, اب تم اپنے زبان کے بالکل پکے نہیں ہو. ریا کے لہجے میں خفگی تھی, مگر آنکھوں میں وہ چمک تھی جو آج تک میں نے نہیں دیکھی اور نہ کوئی اب دیکھے گا. مجھ سے الگ ہوگی تو میں پاگل تو ہوں گا. آؤ میری مدد کر دو, پرومس میں اچھی بوائے بنوں گا. میں نے ریا کے بچپن کے الفاظ یاد کرتے ہوئے کہا. نہیں, اب تو میں کمرہ لاکڈ کر کے اپنا کام کروں گی. تم سے تو ڈر لگنے لگا ہے. تم بھروسے کے لائق ہی نہیں ہو. دیوانے ہو, بالکل دیوانے. وہ ہنستے ہوئے گھور کر اس بات پہ میری مسکراہٹ غائب ہو گئی, کیونکہ وہ غلط نہیں کہہ رہی تھی. شاید. میں سرد میری سے بڑبڑایا. ریا نے کچھ سوچ کر میرے گلے میں باہیں ڈالی. شاید وہ خود بھی بھول گئی کہ وہ میرے قرب سے ڈر رہی تھی اور فاصلے پہ رہنے کی تنبیہ کر رہی تھی, مگر شاید میری شدتوں کا کمال تھا. ویسے ایک بات کی تسلی ہو گئی تمہارے انداز سے. میں جب مر جاؤں گی تو تم پاگل عاشق کی طرح میرے قبر کے قریب بیٹھے رہو گے, اور مجھے لگا میں وہی مر گیا. غراتے ہوئے میں نے اس کی بات کاٹی. ایلی, تم سے تو پہلے مروں گا. سنا تم نے, تم سے پہلے. یہ لفظ مت بولنا. میں جس قدر تکلیف سے بولا کہ ارہا مزید مدہوش ہو گئی. پھر ہم دونوں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو پائے. پھاڑ میں گئے سارے وعدے, پھاڑ میں گئی اچھائی اور برائی کی جنگ, پھاڑ میں گئی ہر شے کا خوف. اس وقت میں تھا اور میری ریا. جو کچھ ابھی ہمارے درمیان ہو رہا تھا وہ لگ رہا تھا بس یہ پہلا اور آخری لمحہ ہے. نہ میرے ہوش واپس آنے تھے اور نہ ریا کے. آئی ول ڈائی فار یو ارہا داؤد. آئی ول بی دا ون ہو ڈائی فرسٹ. میری شدتوں میں بس یہی الفاظ دہرائے جا رہے تھے, اور اس کی تڑپ مجھے بری نہیں لگ رہی تھی. جاری ہے. امید کرتی ہوں آپ کو یہ قسط پسند آئی ہوگی. دیکھیں, میرا رومانس تو ایسے ہی ہوتا ہے. کوئی اگر مجھے یہ کہے گا نا کہ یہ کیا تھا, دیکھیں, دس از دا رومانس. آگے والی بھی ایپیسوڈ اس کی کنٹینیویشن ہے. اینڈ جو نیکسٹ ایپیسوڈ ہے وہ پروبیبلی 2 دن بعد آئے گی یا 1 دن بعد آئے گی, کیونکہ ابھی بھی میری آنکھوں کی سچویشن ٹھیک نہیں ہوئی. پھر آپ سب سے ملتے ہیں 1 دن بعد چھوڑ کے یا 2 دن چھوڑ کے. اللہ حافظ.